नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस वक्त नवाज़ स्टूडियो के ज़ेरे एहतमाम इस्लाम और असर हाज़िर उसके तहत इस्लामी तारीख़ पर एक नज़र या एक जायज़ा जो हम ले रहे हैं, इस वक्त उसका मकसद ये है कि इस्लामी तारीख़ में मुसलमानों का फ़िक्री और इल्मी गलबा या इनेतहाद जो रहा है और उसका जो इर्तिका हुआ है उसकी एक तस्वीर सामने आ जाए। जहाँ तक उम्मत मुसलमा की तारीख़ का ताल्लुक़ है, ये बड़ी ही तग़य्युरात और इनकलाबात से भरपूर है। इस तरह की तारीख़ हमें किसी और उम्मत में, किसी और मज़हब में नहीं मिलती है। मिसाल के तौर पर हमारे सामने ईसाईयत है, तो वहाँ एक तब्दीली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद पॉलिज़म की सूरत में आ गई। सेंट पॉल ने जो मज़हब को तब्दील कर दिया, तो हम देखते हैं कि आज कितने ही बरस गुज़र जाने के बाद 2000 बरस हो गए हैं, वो उसी तरह उसी पॉलिज़म के साथ चिमटे हुए हैं। उनके मुसन्निफ़ीन, उनके लोग कहते हैं कि ये बात गलत हुई है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मज़हब नहीं है, लेकिन कोई ऐसी शख्सियत, कोई बुलंद कद, कोई ऐसी मजबूत शख्सियत नहीं उभरी ईसाईयत में कि जो उसको तब्दील करती है और असल राह पर लाती है। इसी तरह 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में भी हिंदुइज़्म ने जो अपनी असल शक्ल जो है वो खो दी और दोबारा कितनी कोशिशें जो है उस सिलसिले में उनके जो भी उपनिषद थे उन्होंने की, लेकिन वो भी बराबर साबित नहीं हुई। यहाँ तक कि 8वीं सदी में जो बाद में बुत मत आया है, तो बुत मत ने जो है इस मज़हब के ऊपर एक गलबा पाया, लेकिन उसे भी जल्द ही कदीम रसूमात और मूर्तियों ने आन घेरा। यहाँ तक कि ये मज़हब भी एक महज मूर्तियों की पूजा बनकर रह गया। फिर 8वीं सदी ईस्वी में इसको फिर शंकराचार्य ने देश निकाला दिया और कोशिश की कि हिंदू मज़हब असल पर आ जाए, लेकिन न हो सका। यहाँ तक कि फिर पाकिस्तान और गांधी का ज़माना आ गया, लेकिन भरपूर उनकी कोशिशों के हिंदू मज़हब आज तक अपनी असल की तरफ न जा सका। उसके बरक्स इस्लामी तारीख़ में ऐसी बड़ी मजबूत और बुलंद व बाला और आला किरदार की शख्सियतें उभरी हैं जो खड़ी होती रही हैं हर ज़माने में, और हर दौर के अंदर उन्होंने उस इल्मी और फ़िक्री इनेतात का मुकाबला किया। और ज़रूरत भी होती है हर दीन को कि कुछ थोड़े थोड़े अरसे बाद कोई न कोई शख्सियत उठे जो दीन के ऊपर पर्दे पड़ गए होते हैं, ताकि उन्हें हटाए, जो गर्द आ गई होती है वो उसे हटाए। इस हवाले से हम देखते हैं कि अव्वलीन जो कोशिशें खिलाफत राशिदा के बाद हुई हैं, उनमें अव्वलीन कोशिशों में से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कोशिश थी। उस वक्त जो उन्होंने देखा कि उम्मत 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है, तो उन्होंने ईसार और कुर्बानी का मुजाहरा करते हुए और दूसरी तरफ जुर्रत और बहादरी का मुकाबला करते हुए इस उम्मत को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जोड़कर एक अजीम काम किया। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब देखा यह गया कि नहीं, इसकी आला सतह के ऊपर जो इसका सियासी निज़ाम है उसके अंदर तग़य्युर व तबद्दुल आ गया, उसके अंदर इनेतात आ गया है। अगरचे वो वक्त की ज़रूरत होगी, लेकिन देखा गया कि यह अपनी असल से हटने वाला है। तो फिर एक बुलंद हिम्मत शख्सियत जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और उनके साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो खड़े हुए। अगरचे आम मुसलमानों को उससे कोई इतनी गरज न नज़र आई। नीचे चूँकि मुफ्तियों का निज़ाम, काजियों का निज़ाम, अदालत का निज़ाम चल रहा था, शरीयत पूरी तरह से नाफिज थी, लिहाजा आम लोग ये एसेस नहीं कर रहे थे कि ये क्या बड़ी ख़राबी आ गई है। लिहाजा इस वजह से एक अव्वलीन कोशिश जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की और अपनी जान का नजराना देकर क़यामत तक के लिए एक मशल राह साबित कर दी, एक मिसाल दे दी, एक नमूना कायम कर दिया कि ताकि आइंदा भी लोग इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होते रहें। लेकिन जल्द ही ये मामला दोबारा से दब गया और फिर हुकूमत बनु उमैया या खिलाफत बनु उमैया उसी तरह से उसी चलन पर कारबंद रह गई। यहाँ तक कि फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक के जो जानशीन बने, ये सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, उन्होंने अपनी वफ़ात के वक्त देखा कि उनके बच्चे छोटे छोटे हैं। अगरचे उन्होंने जब आखिरी वक्त आया, बीमार हुए,
تو بچوں کو بڑے بڑے لمبے چوگے لباس پہنائے تاکہ بڑے نظر آئیں، لیکن وہ پھر بھی چھوٹے ہی نظر آئے۔ تو انہوں نے نہایت افسوس کے ساتھ کہا کہ اچھے ہیں وہ لوگ کہ کاش کہ جن کے بیٹے بڑے ہوتے ہیں۔ اس پر ان کے وزیر رجا نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو نامزد کر دیں تو وہ بڑے نیک اور ایماندار آدمی ہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کے بیٹوں کو نامزد کر دیا جائے، آپ اس کی وصیت کر جائیں۔ تو انہوں نے رجا کی اس بات کو مان لیا اور عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کر دیا۔ حضرت جو ہے عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ ایک طرف تو مروان کے پوتے ہیں اور دوسری طرف ان کی ماں جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں۔ اور وہ کون ہے اس بارے میں جان لیں کہ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گشت پر تھے رات کو، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ دیکھو دودھ میں پانی مت ملاؤ، خلیفہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دودھ میں پانی مت ملائے۔ اس پر اس کی اماں نے کہا کہ دیکھو خلیفہ اس وقت کون سا دیکھ رہا ہے ہمیں کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں؟ تو اس بچی نے کہا کہ نہیں، اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی اور آپ نے اپنے بیٹے عاصم کا رشتہ جو ہے اس بچی کے ساتھ کیا۔ تو یہ اصل میں وہ لڑکی تھی جس نے اپنی والدہ کو بھی جواب دیا تھا کہ دودھ میں پانی مت ملایا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ان کی بیٹی تھی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کی ماں تھی۔ لہٰذا انہوں نے ایسی ماں کا دودھ پیا تھا کہ وہ چیز اندر فطرت میں گویا کہ سموئی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ جب خلیفہ بنے ہیں تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ بنو امیہ کی ساری مراد ختم کر دی، کہا کہ انہیں بھی وہی وظائف ملیں گے جو سب لوگوں کو ملتے ہیں۔ اسی طرح ان کے نام جو بڑی بڑی جائیدادیں اور چیزیں الاٹ کر دی گئی تھی، وہ مال خانے سے وہ کاغذات وہ دستاویزات منگائے اور ان سب کو کینچی سے کاٹ ڈالا۔ اسی طرح آپ نے بڑے مشہور جو اقدامات کیے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دائی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ تحصیلدار بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ کی ان اصلاحوں کی وجہ سے اور آپ کی اس روش اور نیک نیتی کی وجہ سے کثیر تعداد میں غیر مسلم لوگ جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں آئے، یہاں تک کہ امرائے سلطنت نے خبردار کیا کہ اگر اسی تیزی سے غیر مسلم مسلمان ہوتے رہے تو خزانے پر بڑا برا اثر پڑے گا، اور جو وہ رقومات آتی ہیں زمینوں سے، وہ جو جزیہ آتا ہے وہ نہیں آئے گا اور خزانہ خالی ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے فرمایا کہ دیکھو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور تم اور میں جا کر کھیتوں میں پھر کام کریں۔ یہی وجہ تھی کہ یمن کا جو خراج آتا تھا وہاں سے فصلوں کا، وہ فصل چاہے اچھی ہو یا بری ہو، ایک مقررہ مقدار تھی خراج کی، وہ آتی تھی۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے فرمایا کہ چاہے اس کو فصل کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے، اچھی ہو تو زیادہ صحیح آئے، اگر بری ہے تو نہ لیا جائے، چاہے ایک مٹھی بھر غلہ کیوں نہ آئے بیت المال میں، یہ معاملہ کیا جائے۔ ان اقدامات کی وجہ سے اتنی خوشحالی پیدا ہو گئی امت مسلمہ کے اندر کہ کہا یہ جاتا ہے کہ زکوٰۃ لیے لیے لوگ پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملتا تھا، اس قدر خوشحالی آئی۔ اسی طرح آپ کے اقدامات میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے چنگی ختم کر دی کہ لوگوں کے مالوں میں سے مت کمی کرو، مت گھٹاؤ، اور چنگی کو آپ نے کہا کہ یہ خام خواہ لوگوں نے اس کے دوسرے نام رکھ کر اس کو جائز کر لیا ہے، یہ حرام ہے۔ آپ جو ہے علیہ رحمہ یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے پھر ایک اور کام یہ کیا کہ اصلاحی خطوط لکھے ہیں بڑی تعداد کے اندر، اپنے جو بھی گورنر تھے، جو بھی وہاں عہدے دار تھے، ان کثیر تعداد میں خطوط کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر آپ کا ذہن اور آپ کی شخصیت قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ اسی طرح آپ نے حدیث کی طرف توجہ دلائی، آپ نے بے شمار جو تابعین تھے ان کی توجہ دلائی کہ کہیں حدیث کا ذخیرہ بھی گم نہ ہو جائے، ان کو لکھنا شروع کر دو۔ لیکن یہ ساری باتیں بنو امیہ نے برداشت نہیں کی اور وہ بہت پچھتائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے یہ رشتہ کیوں کیا ہے، اور پھر اس طرح سے سازش ہوئی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جو ہے وہ زہر دے دیا گیا،
اور تقریباً 2 سال اور 5 ماہ آپ کی یہ مدت رہی جس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی، اور تاریخ میں آپ عمر بن عبدالعزیز یعنی عمر ثانی کہلائے آپ کے اپنے اقدامات کی وجہ سے۔ اس کے بعد دوسری صدی ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی شخصیت تابعین میں سے گزری کہ جب دیکھا گیا کہ دوبارہ سے وہی معاملہ ہو رہا ہے، بنو امیہ کی حکومت ویسے ہی مضبوط ہو گئی ہے اور وہی چال چلن ہو گیا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا عیسائی جو مشہور شاعر تھا اختل، وہ بھی دربار میں ایسے آتا ہے کہ اس کے گلے میں سونے کی زنجیر لٹک رہی ہوتی ہے، اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشہور مغنی یعنی حنین عراق کا، وہ جب مدینہ میں گانے بجانے کے لیے آتا ہے تو اس قدر ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ چھت گر جاتی ہے اس مکان کی اور وہ اسی میں دب کر مر جاتا ہے۔ یعنی ایک رجحان اس طرف لوگوں کا بھی ہو گیا، اور جب حکومتیں اتنی مضبوط ہو گئیں اور لوگوں کے بھی جو بھی سوچنے سمجھنے والے تھے ان کے اندر بھی ایک مایوسی کی لہر دوڑنا شروع ہو گئی کہ یہ اب معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا، تو ایسے میں حسن بصری علیہ رحمہ کی شخصیت ابھری، جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے یہ سارا سبق سیکھا تھا۔ انہوں نے ایک نئے انداز میں اس کو درستگی کی کوشش کی اور لوگوں کو واعظ اور تلقین، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کو چھوڑیں اور اپنے اعمال اور کردار کو پہلے صحیح کرنا شروع کر دیں۔ اگرچہ انہوں نے حکمرانوں کو بھی روکا ٹوکا لیکن زیادہ تر توجہ ان کی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا کلام اس قدر شیریں اور پر اثر تھا کہ اس زمانے میں جو مشہور شخصیت حجاج ابن یوسف گزرا ہے، تو حجاج ابن یوسف اگرچہ اپنی بہادری، قابلیت، انتظامی قابلیت اور صفاقی اور ظلم کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا قادر الکلام اور بڑا ادبی قسم کا آدمی تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ حسن بصری علیہ رحمہ اور یہ حجاج ابن یوسف اس زمانے میں 2 ہی عرب کے اندر ایسے شخص تھے جو اس قدر ادبی اور قادر الکلام تھے۔ اگرچہ یہ ذرا حسن بصری علیہ رحمہ ذرا بعد کے دور کے تھے، یہ چونکہ سن 61 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور سن 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور 728 عیسوی میں یعنی جو ان کا آخری عرصہ ہے، یہ گویا کہ بنو امیہ کا جو آخری دور ہے اس سے کو 22-23 برس پہلے تک یہ رہے ہیں، گویا کہ پورا بنو امیہ کا دور انہوں نے دیکھا۔ تو انہوں نے یہ جو نئی سرے کی کوشش کی، تو اس حوالے سے اس کی شخصیت ایک اہم قرار پائی تاریخ کے اندر۔ اور جو پچھلی نشست میں، چوتھی نشست میں ہم نے 4 سلاسل کا مطالعہ کیا تھا، یعنی جو تصوف کے 4 سلسلے ہیں، ان میں سے 3 جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حسن بصری سے نکلے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان سے حسن بصری، اور پھر اس سے یہ 3 سلسلے گزرے ہیں، ایک سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ اور سلسلہ سہروردیہ۔ سلسلہ نقشبندیہ البتہ یہ باہر کا ہے، وہ سمرقند اور بخارا سے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلا۔ بہرحال چونکہ بڑے 3 سلاسل جو ہیں ان کے بانی بھی یہی کہلاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا ایک جو ہے خصوصی مقام قرار پایا کہ یہ جو تصوف کی لہر اٹھی اور لوگوں کی باطنی اصلاح کا معاملہ ہوا ہے پوری دنیا میں، وہ ان کی شخصیت سے اس کے دھارے پھوٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ فوت ہوئے ہیں 728 میں، تو پورا بصرہ جو ہے وہ خالی ہو گیا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کے اندر جب ان کا جنازہ ہو رہا تھا باہر، تو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ رہا کہ شہر کی مسجد میں کوئی نماز ادا کی جا سکتی۔ تو یہ ان کی شخصیت کی اور مشہوری کا اور لوگوں کے اوپر اثر پذیری کا عالم یہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر انقلابی کوشش ہوئی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کو صحیح کر دیا گیا اور کوشش جاری رکھی گئی کہ لوگ جو ہے اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، لیکن پھر کچھ باہمت اشخاص اٹھے، ان میں پھر وہی خانوادہ نبوت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن علی بن حسین، انہوں نے حشام کے خلاف جو ہے علم بغاوت بلند کیا، لیکن وہ بھی پھر جو ہے وہ مصلوب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 750 عیسوی میں بنو عباس جو ہے وہ ایک ریولوشن کے ذریعے وہ برسر اقتدار آئے اور عباسی خلافت جو ہے وہ قائم ہوئی۔ اس کے پہلے خلیفہ ابو العباس کے ساتھ تو اشتراک رہا اور اسلام کے وعدے بھی رہے،
لیکن جو ہی اس کے بعد پھر اس نے اپنے بھائی منصور کو ولیعہد نامزد کر دیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو پھر وہی روش چل پڑی ہے، بلکہ اب معاملہ اور زیادہ ہو گیا، محلات بھی ہو گئے۔ پہلے تو صرف سیاسی سطح پر معاملہ تھا، بیت المال کے اندر ذرا کمی تو آئی تھی، لیکن اب بیت المال بھی گویا کہ بالکل ذاتی قسم کی چیز بن گیا تھا خلیفہ کے۔ لہٰذا اس کے خلاف پھر نفس زکیہ اور ابراہیم یہ اٹھے ہیں دونوں، اور یہ حضرت حسن کی نسل سے ہیں۔ انہوں نے بڑے منظم انداز میں ایک ترتیب کے ساتھ عباسی حکومت کے خلاف جو ہے، خلافت کے خلاف ایک جو ہے وہ بغاوت جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 1,00,000 آدمی صرف بغداد میں جو ہے اس نے ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب منصور کو معلوم ہوا، سن تو لے رہا تھا، کہ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس طرح نفس زکیہ نے مدینہ میں اور ان کے بھائی جو ہے ابراہیم نے وہ یہاں پر ان کے نمائندے کی حیثیت سے موجود ہیں اور 1,00,000 آدمی ان کے ساتھ ہے، تو وہ مسلح ڈال کر بیٹھ گیا۔ اگرچہ عمراء نے، درباریوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس کی توجہ ادھر ادھر کریں، لیکن اس نے کہا کہ اب تو معاملہ یہاں آ پہنچا ہے کہ یا میرا سر ان کے سامنے رکھ دو یا ان کا سر میرے مسلح میں آ کر یہاں رکھ دو۔ بہرحال یہ کوشش بھی دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوئی ہے۔ اگرچہ اس میں وقت کے 2 بڑے امام مالک اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے، ان دونوں نے جو ہے وہ نفس زکیہ کی حمایت کی اور کہا کہ دنیاوی اعتبار سے ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم بے نفس نفیس بھی شریک ہوتے، اور لیکن یہ ہماری طرف سے کچھ رقوم بھی ہیں وہ بھی انہیں دی اور ان کی بڑی حمایت کی۔ لہٰذا اس کوشش نے بھی تاریخ کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر ہے جو چھوڑا ہے، لیکن وہ حکومت جو ہے وہ پھر اسی طرح سے مضبوط رہی ہے، اور خلفائے بنو عباس اسی تمطراق کے ساتھ جو ہے خلافت کرنے لگے۔ البتہ اس میں جو کچھ نمایاں کام ہوئے وہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے ایک جو کوشش کی تھی کہ کس طرح حدیث کی تدوین کا بھی کام ہو، وہ اس دور میں بڑی حد تک ہوا، اور صحائف ستہ کی جو عظیم کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، اور اسی میں موطا امام مالک کو بھی شامل کر لیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس دور میں پھر مرتب ہوئیں، اور حدیث کا ایک بڑا کام ہوا، اور یہ کام کوئی آسان نہیں تھا۔ ایک ایک عالم جو ہے کس قدر بڑی بڑی تکلیفیں سہ کر، بھوک پیاس کا دور دراز کا سفر ایک ایک آدمی سے سننے کے لیے گیا۔ اتنا عظیم کام کسی امت کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اور اسی طرح سے پھر وہ لوگ جو تھے جن سے وہ احادیث لی گئیں، اور وہ اسماء الرجال کا ایک فن بھی جو ہے وہ سامنے آیا کہ ہر آدمی کے حالات زندگی کے بارے میں لکھا گیا، اور یہ کام بھی تاریخ انسانی میں کسی اور مذہب میں، کسی اور امت میں نہیں ہوا۔ اسی طرح اس کے بعد پھر تدوین فقہ کا دور آیا کہ سن 150 عیسوی سے ہجری سے 250 ہجری تک یہ وہ معاملہ رہا ہے کہ جس میں پھر فقہ کی تدوین نو ہوئی، اور جو نیا خون جو ہے حجاز سے کہ عجم سے جو شامل ہوا تھا، اور زبردست حافظے اور قوت اور استدلال، اس کی وجہ سے پھر یہ سارا کام جو ہے فقہ کا مرتب ہوا، اور ان لوگوں نے پوری ان قیمتی انسانوں نے زندگیاں لگائی، ایک ایک چیز کو ٹٹولا، ایک ایک چیز کو دیکھا کہ یہ چیز مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ چیز جو ہے یہ حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کو پوری زندگیاں لگا کر انہوں نے پھر مرتب کیا، اور ہمارے سامنے دین کی ایک مدون شکل جو ہے وہ سامنے آئی۔ ان ائمہ اربعہ میں اولین کوشش جو ائمہ فقہ کے سر خیل امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، پھر انہی کے جو ہے وہ شاگرد جنہیں بعد میں عباسی خلیفہ نے قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کا عہدہ بھی دے دیا تھا، قاضی ابو یوسف، اور انہوں نے پھر کتاب الخراج جو مرتب کی تاکہ پوری سلطنت کے اندر، پوری خلافت کے اندر ایک ہی طرح کے فیصلے ہوں، سارے قاضی اسی کو دیکھ کر جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں۔ تو یہ عظیم کام وہاں ہوئے۔ البتہ ائمہ اربعہ میں سے یہ جو 4 امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ مدینہ کے اندر، اور پھر امام شافعی علیہ رحمہ، اور امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں پھر ایک بڑا مسئلہ، ان کے دور میں بھی ایک بڑا فتنہ اٹھا، خلق قرآن کا مسئلہ کہ قرآن کو مخلوق مانا جائے، اور چونکہ خلیفہ بھی اسی عقیدے کا قائل ہو گیا تھا، انہی خیالات نے اسے متاثر کیا،
تو لہٰذا اس نے بڑا ہی ان کے اوپر زور و کوب کیا کہ کسی طرح امام احمد بن حنبل بھی اس مسئلے کو ماننے، خلق قرآن کے مسئلے کو۔ لہٰذا مامون، معتصم اور واثق باللہ کا دور، یہ تین خلفاء ایسے رہے ہیں کہ جو خلق قرآن کے عقیدے کے قائل رہے، اور انہوں نے بڑی سختی کی امام احمد بن حنبل کے اوپر۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ہاتھی کو بھی اگر اتنی مار پڑتی تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، لیکن امام احمد بن حنبل پہاڑ کی طرح اس کے اوپر ڈٹے رہے، اور جو بھی دربار کے اندر مناظرے ہوتے، مباحث ہوتے، ان میں شرکت کی جاتی۔ ایک دلچسپی کی خاطر بلکہ ایک وہ واقعہ بھی آپ کو سنا دوں کہ وہاں ایک بات یوں سامنے آئی یہ خلق قرآن والوں کی طرف سے کہ دیکھو یہ قرآن شے ہے یا نہیں؟ کہا ایک شے تو ہے۔ تو شے ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر ایک شے پیدا کی ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ تو اس کا جواب جو پھر دیا گیا ایک عالم کے ذریعے سے، اس نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے نا کہ نفس ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ہے وہ رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور وہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ یہ ہے یہ نہیں آیا تھا، ہے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر ایک نفس کو تو پھر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کا تو مطلب اللہ کے بارے میں بھی یہ ہوا، پھر تو یہ سمجھنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی ذرا بحثیں اور مناظرے ہوئے کہ جس کے اوپر پھر بالآخر یہ خلق قرآن کا مسئلہ دب گیا، اور یہ بات طے پائی کہ یہ قرآن جو ہے یہ خلق نہیں، یہ کوئی مخلوق نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اس میں پھر بڑی کوشش اور بڑا اس کا دخل رہا، یعنی امام احمد بن حنبل کی شخصیت کا، کہ وہ جس عزم کے ساتھ اور جس ہمت کے ساتھ اس مسئلے میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ پھر اگلا عباسی خلیفہ یعنی واثق باللہ کے بعد یہ تین تو ان کے سخت جو ہے وہ دشمن ایک طرح سے رہے، مامون، معتصم اور واثق باللہ۔ البتہ اگلا جو خلیفہ ان کے بعد آیا متوکل باللہ، اس نے ان کی بڑی عمائد کی، بڑی داد رسی کرنے کی کوشش کی اور اشرفیاں بھجوائیں، یہاں تک کہ احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ اور زیادہ بڑی آزمائش ہے۔ دکھ اور تکلیف تو اللہ کی راہ میں نے جھیلے ہیں، لیکن یہ جو آسائشیں آنی شروع ہوئی ہیں یہ تو گویا کہ اور بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرمایا، اور اندازہ لگائیں کہ جب ان کا جنازہ ہوا ہے تو 8 لاکھ، تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا کہ 8 لاکھ ان جو مرد تھے اور 60,000 عورتیں، انہوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ اس سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان کے بعد امام احمد بن حنبل کے بعد یہ عقلی نزاع جو آیا، عقل اور نقل کی کشمکش شروع ہوئی۔ نقل ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو نقل ہو کر ہمارے پاس پہنچی ہیں، یعنی قرآن اور حدیث، اس کے ساتھ عقل کا ٹکراؤ ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ نقل ہے جو ہمارے پاس آئی، لیکن جو اس کے مخاطبین ہیں وہ صاحب عقل لوگ ہیں، لہذا ایک ٹکراؤ شروع ہوا۔ اور اس کو پھر جوڑ لیں، یعنی جو پچھلی صدی ہجری میں حسن بصری علیہ رحمہ تھے، ان کا ایک شاگرد، ان کی چونکہ بہت بڑی درس، بہت بڑی محفل، لاکھوں لوگ ان کے وعظ میں شریک ہوتے، تو ان کا ایک شاگرد تھا واصل بن عطا۔ اس نے جب عقلی اعتراضات وارد کیے ہیں حسن بصری علیہ رحمہ پر کچھ چیزوں کے بارے میں، انہوں نے اپنی دانش میں، چونکہ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، تو وہ ان کے جوابات سے مطمئن نہیں ہوا اور اٹھ کر ان کی محفل سے چلا گیا۔ اس پر پھر وہ حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا اعتزل عنا، کہ وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اسی سے پھر وہ معتزلہ بنے، جنہوں نے دین کے اوپر پھر عقلی اعتراضات وارد کیے اور دین کی چیزوں کو محض عقل کے اوپر پرکھنا شروع کیا۔ تو انہی میں ایک شخصیت ایسی تھی کہ معتزلی جو امام تھے، انہی کی گود میں یہ کھیلے پڑے ہیں۔ یہ تھے امام ابو الحسن العشری۔ تو امام عشری جو تھے، اصل میں ان کی والدہ نے اس وقت کے جو معتزلہ کے امام تھے، ان کے والد کے انتقال کے بعد ان سے نکاح کر لیا، تو لہٰذا ایک طرح سے یہ پھر انہی کے گھر میں پلے بڑے اور بہت بڑے معتزلی بن گئے، اور انہوں نے بھی انہیں گویا کہ اذن دے دیا۔ بڑے بڑے یہ جو ہے جو بھی آپس میں مناظرے ہوتے ان میں شرکت کرتے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کی ہدایت ہوئی اور یہ کنورٹ ہوئے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں، میں ان سارے عقائد سے جو ہے وہ منکر ہوتا ہوں۔
چونکہ ساری چیزیں انہوں نے سیکھی سمجھی ہوئی تھیں، لہٰذا بڑی شدت کے ساتھ پھر انہوں نے معتزلہ کا جو ہے وہ مقابلہ کیا اور عقلی اعتراضات کا جو ہے جواب دیا، لیکن اس شدت میں یہ ذرا آگے چلے گئے۔ اور ان کے دور میں بھی معتصم اور واسق جو باللہ تھے، یہ دو عباسی خلفاء، یہ معتزلہ کے حامی تھے۔ ان کا دور جو گزرا ہے وہ 260 ہجری سے لے کر 324 ہجری تک، یعنی 936 عیسوی تک جو ہے ان کا دور رہا ہے۔ یہ 324 بلکہ ہجری تک، یہ 260 سے 324 ہجری تک ان کا جو دور چلا ہے، تو اس میں جب انہوں نے ان کے بڑے ہی سخت اعتراضات جو تھے ان کو فروغ کیا، اور پھر یہ جو بھی اہل سنت کے عقائد تھے وہ انہوں نے پھر مرتب کیے، اور ان کو بہرحال یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ اس وقت کی عقلی اور منطقی سطح ہی کے اندر مرتب کیے کہ اس وقت انسان عقلی طور پر اور منطقی طور پر جن چیزوں پر پہنچ چکا تھا، جو وقت کی عقل اور منطق تھی، اسی کے اندر ان خیالات کو بنا اور پیش کیا، لیکن ان میں کچھ شدت آ گئی جو مقابلے کی وجہ سے، معتزلہ کی وجہ سے۔ اس کو پھر آگے جا کر ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ نے اس کو ذرا متوازن انداز میں پھر دوبارہ سے جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کیا۔ لہٰذا اس طرح سے پھر یہ ہوا کہ جو لوگ تھے، عوام تھی، انہوں نے ایک سکھ کا سانس لیا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتے تھے، ایک عقلی اعتراض ادھر سے آ رہا ہے، ایک اس کا جواب ادھر سے آ رہا ہے، تو عوام کے ایک بڑے حصے نے ایک سکھ کا سانس لیا ان کی کاوشوں سے اور کوششوں سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر عباسی دور کے اندر جب یونانی فلسفہ آیا، کتابوں کے ترجمے ہوئے، تو پوری طور پر پھر فلسفیانہ ذہن جو ہے وہ راسخ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بڑے بڑے فلسفی پھر عالم اسلام میں پیدا ہوئے، یعقوب کندی، فارابی، بو علی، یہ سارے کے سارے تقریباً 258 ہجری سے لے کر 428 ہجری تک یہ سارے کے سارے یہ فلسفیانہ دور رہا ہے۔ اور اس میں اب دین کی چیزوں کو اور نقل کو پرکھنے کا معیار جو ہے وہ فلسفہ پایا، کہ اب جو چیزیں فلسفے کے ان معیارات پر پوری اتریں گی انہیں صحیح سمجھا جائے گا، جو نہیں اتریں گی انہیں جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے امام غزالی علیہ رحمہ کی شخصیت جو ہے وہ اٹھائی، جو طاہران کے ایک علاقے سے میں پیدا ہوئے، اور 450 یعنی 1058 عیسوی اور 450 ہجری میں یہ جو ہے وہ آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر بڑی ہی کم سنی کی عمر میں 32-34 سال کی عمر میں جب یہ بغداد آئے تو اس قدر ان کے علم کا شہرہ ہوا کہ اس وقت کے مشہور مدرسے نظامیہ کی صدارت ان کو دے دی گئی، اور انہوں نے پھر خلیفہ مقتدی اور جو خلیفہ مستحضر تھے عباسی خلفاء، یہ دونوں، ان کے کہنے پر باطنیت کا رد بھی کیا، کتاب بھی لکھی، اور پھر تقریباً یہ 11 برس تک پھر ان پر کچھ ایسی کیفیت گزری ہے کہ یہ خلوت میں چلے گئے۔ اور اس کے بعد دوبارہ پھر جب لوگوں نے ریکویسٹ کی اور یہ جو فلسفے کا جس قدر سیلاب آیا ہوا تھا، انہوں نے اٹھ کر پھر اس کا رد کیا اور تحافت الفلاسفہ لکھی اور فلسفے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر واقعتاً ابن رشد کا بھی زمانہ 1112 عیسوی کا ہے، یعنی 505 ہجری کا، اور اگر ابن رشد جو ہے وہ اس نے کچھ نہ کچھ آگے سٹینڈ نہ لیا ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ فلسفے کی تو موت واقع ہو گئی تھی۔ بہرحال امام غزالی کی عظیم شخصیت، اور پھر انہوں نے خلوت گزینی دوبارہ اختیار کی۔ عباسی خلیفہ نے، ملک شاہ سلجوق نے بڑی ریکویسٹ کی کہ دوبارہ آئیں، نظامیہ کی صدارت بھی سنبھالیں اور استفادہ جو ہے تاکہ لوگ آپ سے کریں، اگرچہ اس کے لیے آپ نے احیاء العلوم جیسی معرکۃ الآراء کتاب بھی لکھی جو آج تک جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن آپ نے اسی خلوت گزینی ہی کو ہی محبوب پایا، اور تقریباً 505 ہجری میں جو ہے 55 سال کی عمر میں، اور یہ حیرانگی ہوتی ہے جس قدر انہوں نے کتابیں لکھی اور چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک تنقیدی نگاہ ڈالی، یہ کس قدر ہو سکا۔ بہرحال ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دوبارہ سے عوام الناس کے اندر جب انعطاف آیا، حکومتوں کے اندر جب دیکھا گیا کہ ایک مضبوطی آ چکی ہے، وہاں اصلاح بڑی مشکل ہو گئی ہے کہ کوئی شخص اٹھے اور وہ پوری حکومتیں بدل ڈالے، لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ دی گئی، اور ان میں نمایاں ترین شخصیت پھر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی اٹھی ہے، اور انہوں نے بھی پھر 5 خلفاء کا دور دیکھا، یعنی خلیفہ مستحضر سے آگے کے جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں عباسی خلفاء، ان کے دور میں یہ رہے ہیں، اور قادریہ سلسلے کے یہ بانی تھے۔
انہوں نے اصلاح قلب کا جو بھی سلسلہ قائم کیا اور بڑی پر اثر شخصیت اور بڑی صاحب کرامت بزرگ گزرے، تو انہوں نے پھر 561 ہجری میں وفات پائی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اگر ان حالات کا جائزہ لیں تو 65-61 ہجری کے بعد یہ جو ایک مسلمانوں کے جو شمالی حصہ تھا اس میں زوال کے آثار ہونے شروع ہو گئے، یعنی 492 ہجری میں 1099 عیسوی کے اندر بیت المقدس جو تھا وہ اتنی کمزوری آئی کہ صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو پھر نور الدین زنگی علیہ رحمہ کی شخصیت اٹھی کہ جس نے پھر صلیبیوں سے یہ شام اور یہ سارے علاقے جو ہے وہ لینے کی کوشش کی، ایک نئی جہاد کی روح پھونکی امت مسلمہ کے اندر۔ اور پھر انہی کے آگے ایک غلام نے جن کو انہوں نے مصر کی حکومت عطا فرمائی تھی، صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، انہوں نے پھر تقریباً 583 ہجری یعنی 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو آزاد کروایا اور تاریخ پر جو ہے وہ ایک بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے، ایک نئے سرے سے ولولہ تازہ کیا ہے، اور خود ان کی ذاتی شخصیت بھی بڑی ہی تدین والی اور تقوی والی تھی۔ بہرحال اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو ایک زوال کا دور پھر اس طرح سے آتا ہے کہ خوارزم شاہ، اس نے دیکھا کہ وہ بڑا ہی اس وقت ہم اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو بغداد کی خلافت جو مرکزی بغداد تک محدود ہو گئی تھی، بڑا مضبوط حکمران، لیکن اس نے ٹکر لے لی جو ہے وہ تاتاریوں سے، اور اس کی ناسمجھی کی وجہ سے پھر تاتاری جو ہے وہ عالم اسلام پر حملہ آور ہوئے، چونکہ ان کے تاجروں کو اس نے قتل کر دیا تھا، اور پھر جب چنگیز خان نے سفیر بھیجا تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، لہٰذا چنگیز خان غصے میں آیا اور پھر اس نے اس کی ساری سلطنت جو ہے وہ تاراج کر دی، اور اس کی سلطنت ہی نہیں کی، پھر وہ بغداد کی طرف بڑھا، اور جس کو تاریخ میں ہم تقریباً دوسری نشست میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ 1258 میں بغداد کو بھی اس نے تاراج کر دیا۔ یہاں تک کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بغداد کی تباہی کے بعد جو عالم اسلام میں مایوسی طاری ہوئی، تو اس میں ایک بڑے ہی اہم شخصیت ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے شیخ الاسلام عز الدین، ان کی بڑی نمایاں ایک حیثیت اور کردار رہا ہے مصر کے اندر۔ انہوں نے مصر کے اندر جو مصر کا حکمران تھا ممالک میں سے، چونکہ صلاح الدین ایوبی کے دور کی بعد بھی وہ خاندان غلامہ کی حکومت بھی ختم ہو چکی تھی، تو جو ایوبی دور کی حکومت کا جو خاتمہ ہوا تو وہ ممالک آئے، تو اس نے مصر کے جو امیر کو جو مشورہ دیا کہ وہ کیا کرے کہ آگے بڑھ کر ایک طرف تو یہ تاتاریوں کے سیلاب کا رخ موڑے، اور دوسری جانب جو خلیفہ مستعصم باللہ کے چچا تھے ان کو خلافت پر نامزد کرے، اگرچہ اس خلافت کی ایک اہمیت صرف علامتی حد تک اور مذہبی حیثیت یا ایک اسپریچول حیثیت رہ گئی، جو تقریباً 260 برس تک پھر مصر میں رہی ہے۔ اور اسی کے بعد پھر مصر کے دوسرے حکمران نے جب یہ تاتاری شام سے بھی آگے بڑھائے تو اس نے عین اس مقام پر مصر سے نکل کر، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مصر کی باری ہے، لہٰذا اس نے مصر سے باہر نکلا، شام کی طرف آیا، اور عین اس تاریخی مقام پر جہاں طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا تھا اس نے تاتاریوں کو شکست دی، ان کا پیچھا کیا، اور یوں تاتاریوں کا سیلاب جو تھا وہ رک گیا۔ اب اس زمانے میں دو اہم شخصیات اور پیدا ہوئیں اس تاتاریوں کی شورش کے زمانے میں، اور ایک ذرا پہلے اور ایک ذرا بعد میں۔ وہ دونوں اہم شخصیات بھی ہیں جنہوں نے عالم اسلام پر ایک بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ ان میں ایک مولانا روم جو مثنوی جو ہے مولانا روم کی مثنوی، وہ تو پورے عالم اسلام میں مشہور ہوئی، بلکہ درسن درسن وہ پڑھائی بھی جاتی تھی پورے عالم اسلام کے اندر۔ تو ان کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہ تقریباً 604 ہجری یعنی 1208 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد جو تھے خوارزم شاہ سے ناراض ہو کر جو ہے وہ بغداد کی طرف چلے آئے۔ اصل میں ان کے دادا جو تھے اور والد جو تھے بڑے مشہور عالم گزرے ہیں۔ ان کے والد جو تھے انہوں نے کہ حلقہ درس کو دیکھتے ہوئے خوارزم شاہ متاثر ہوا کہ اتنا بڑا مجمع ان کے گرد جمع ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری سلطنت کے لیے خطرہ ثابت ہو، لہٰذا وہ اشارہ سمجھ گئے مولانا روم کے والد، اور وہ بغداد کی طرف نکل گئے۔ لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن تاتاری آ رہے ہیں۔ یہ اب اس دور سے خوارزم شاہ اور تاتاریوں کا بھی ایک معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ مولانا روم اس دور کے۔
تو مولانا روم جو ہیں پھر وہ بغداد، پھر بغداد سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کونیا جو ہے وہ چلے گئے، اور پھر حلب میں جو ہے وہ گئے ہیں۔ ان کا دل چاہا کہ وہاں دمشق، حلب اور ان سے جو ہے، حلب چونکہ اس وقت اسلامی علوم کا گہوارہ بن گیا تھا، وہاں تک علم حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں بڑے ہی مشہور صوفی بزرگ ابن عربی سے بھی ان کی ملاقات رہی اور ان کے ساتھ بھی استفادہ کرتے رہے، اور پھر کونیا واپس آ گئے۔ یہاں آ کر ان نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور بڑے مشہور ہوئے، یہاں تک کہ پھر ایک بہت بڑے بزرگ شمس تبریزی علیہ رحمہ جو ہے وہ ان کے شہر میں آئے۔ انہوں نے چونکہ حکم ہوا تھا اور وہ بھی تلاش حق میں مارے پھر رہے تھے کہ یہ جو میں حق میرے پاس ہے یہ کوئی سمجھنے والا نہیں، میں درد دل کی بات کس سے کروں۔ تو انہیں پھر اشارہ ہوا تو وہ کونیا آئے، اور بہت بڑے عالم ہونے کے باوجود مولانا روم جو ہے وہ ان کے مرید ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی پھر بڑی لمبی ہسٹری چلی۔ وہ جس قدر ان کے معتقد ہو گئے تھے، وہ حاسدوں کو ناگوار گزرا۔ پھر ایک دفعہ جو ہے وہ شمس تبریز چلے گئے، پھر جب دوبارہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر والے بھی، بیٹے نے بھی مخالفت اندر خانے جاری رکھی ہوئی ہے، لہٰذا پھر وہ چلے گئے شمس تبریز۔ لیکن ان کی زندگی بڑی بدل گئی، اور انہوں نے اس شاعری کے ذریعے جس طرح علامہ اقبال نے جو ہے جس انداز میں برعظیم پاک و ہند کو خاص کر افغانستان اور ایران پر بھی اثر ڈالا، ان کی شاعری نے بھی پوری دنیا اسلام کے اوپر ایک خاص اثر جو ہے وہ مولانا روم نے ڈالا ہے۔ بہرحال 672 ہجری 1274 عیسوی میں ان کی وفات بھی ہوئی۔ تو اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ دوسری بڑی شخصیت ابن تیمیہ علیہ رحمہ جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ ان کی پیدائش 1263 میں جو ہے وہ ہوئی ہے، اور ان کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہ عراق کے رہنے والے تھے، اور ان کے دادا بھی ابو برکات علیہ رحمہ بہت بڑے عالم تھے، اور جب یہ بغداد جو ہے وہ تاراج ہوا ہے تو پھر وہ وہاں سے نکل کر جو ہے وہ شام کی طرف گئے ہیں، اور شام میں انہوں نے سکونت اختیار کی۔ وہیں جو ہے وہ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ جو ہے وہ پلے بڑے ہیں اسی دینی ماحول کے اندر۔ ظاہر والد بھی، دادا بھی بہت بڑے عالم تھے، لیکن اس وقت حالات یہ تھے کہ عوام الناس کے اندر وہی جو عقل و نقل کی کشمکش معتزلہ کے اندر تھی وہ بھی دوبارہ شروع ہوئی۔ اسی طرح فقہ نے بھی ایک جامدیت کی شکل اختیار کر لی، لوگ جو ہے اس کے اوپر بھی بڑا متشدد ہونا شروع ہو گئے کہ ایک سے دوسرے فقہ کو جو ہے وہ پسند نہ کرنے لگے، اور آپس میں ایک دشمنی اور ضد کی کیفیت پیدا ہونے شروع ہوئی۔ اور تیسری طرف جو ہے وہ تصوف جو تھا وہ بھی چھاتا چلا گیا، اس کے اثرات بھی گہرے ہوتے چلے گئے، اور اس میں بھی غیر اسلامی نظریات کی آمیزش ہوتی چلی گئی۔ تو ان تینوں مارکوں پر علمی جہاد جس انداز سے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے کیا، اور دین کا شاید ہی کوئی شعبہ ہو، کوئی عبادات، عقائد، ان سارے ہی شعبوں کے اوپر، حدیث ہو، تفسیر ہو، سارے شعبوں کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ پھر ان کی زندگی میں وہ مرحلہ بھی آیا کہ انہوں نے بالفعل جہاد بھی کیا۔ جب تاتاریوں نے شام کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے لوگوں کو ابھارا اور لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، یہاں تک کہ پھر مصر گئے اور مصر کے جو امیر تھے ان کو بھی جنگ پر ابھارا اور میدان میں لے کر آئے۔ پھر تاتاری ان کی کوششوں سے واپس چلے گئے، پھر دوبارہ، یعنی 3 زندگی میں ایسے دور آئے کہ تاتاریوں کے ساتھ ایک مرتبہ خود ان کے تاتاری حکمران کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر کے اسے قائل کیا کہ شہر والوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں اور وہ واپس پلٹ جائے۔ تو یوں 728 یہ ساری کوششیں، یعنی بڑی ہی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت تھے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ۔ ان کے شاگرد ابن جو ہے حافظ ابن قیم بڑے اہم، وہ بھی شاگرد ان کے گزرے ہیں۔ لیکن یہ 728 ہجری میں 1328 عیسوی میں ان کا انتقال بھی دمشق کے اندر ہوا ہے۔ تو یہ عالم اسلام کی وہ اہم ترین شخصیات تھیں جنہوں نے عالم اسلام کی تاریخ کے اوپر بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ لیکن یہ تاریخ مکمل نہیں ہوتی کہ ایک چیز اور میں نہ ذکر کر دوں کہ یہ تاتاری جو آئے ہیں انہوں نے جس قدر عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا، تقریباً 100-150 برس کے اندر یہ سارے بھی دائرہ اسلام میں آ گئے۔ انہوں نے اگرچہ فتح پالی مسلمانوں کے اوپر، لیکن اسلام نے ان کے دل اور دماغ کے اوپر فتح پائی بالآخر۔ اس حوالے سے چند چیزیں میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے ذکر کروں تاکہ یہ عالم عرب والا معاملہ ختم ہو اور آئندہ ہم
بر عظیم پاک و ہند میں جو مسائی ہوئی ہے وہاں چونکہ میں نے بڑے واضح انداز میں ایک عسکری تاریخ جو بادشاہوں کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے رکھی، اسی طرح وہاں تصوف کی تاریخ ڈیٹیل میں رکھی۔ اب دوبارہ سے ازسر نو وہاں جو مسائی ہوئی ہے، جو احیائی کوششیں ہوئی ہیں، وہ بھی تاکہ آپ کے سامنے رکھوں۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو تاتاری گزرے ہیں، ان کے جو بڑے تھے چنگیز خان ٹیموجن، یہ بھی منگولیا کے اندر بڑا ہی ایک قابل آدمی جو ہے وہ اٹھا، اس نے آس پاس کے قبائل جو ہے وہ زیر کیے اور بڑی مضبوط حکومت قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ باقی قبائل جو اس سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگے ہیں وہ بھی ترکوں کی شکل میں جو ہے وہ ادھر آ کر پھیلے ہیں۔ اور پھر خوارزم شاہ کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے پھر اسے عالم اسلام پہ اوپر بھی غلبہ پانے کا موقع ملا، اور کس طرح اس نے کھوپڑیوں کے مینار پھر تعمیر کیے ہیں۔ بہرحال چنگیز خان کی وفات کے بعد وہ قراقرم، منگولیا کے اندر ایک شہر ہے قراقرم، جو اس کا پایہ تخت تھا، جب وہ واپس اس کی طبیعت خراب ہوئی وہاں چلا گیا، اور اس نے اپنی سلطنت جو تھی اپنے 4 بیٹوں کے اندر تقسیم کر دی۔ ان میں سے جو مغربی حصہ تھا اس میں اس کا بڑا بیٹا جو تھا جوجی خان، وہ برسر اقتدار آیا۔ تو جوجی خان کی نسل سے جو برکا خان تھا وہ 1256 سے تقریباً رہا ہے 1267 تک حکمران، وہ ایمان لے آیا۔ اس کی بخارا کے تاجروں سے ملاقات ہوئی۔ یہ چونکہ مغربی حصہ جو تھا چنگیز خان کی سلطنت کا یہ اس میں حاکم تھا، تو بخارا کے تاجروں سے اس کی ملاقات ہوئی، اسلام کے بارے میں ایک دلچسپی پیدا ہوئی، معلومات لی اور اسلام لے آیا۔ اور اس نے پھر مصر کے امیر کے ساتھ صلح بھی اختیار کر لی، اسے خط لکھا کہ ہم مسلمان لے آئے، اب ہمارے درمیان کوئی اس طرح کا معاملہ دشمنی والا یا جنگ والا، لڑائی والا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہلاکو خان کا جو دوسرا بیٹا، یا چنگیز خان کی نسل میں سے ہلاکو خان جو مشہور ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حکومت ایل خانیہ حکومت کا جو بانی بنا ہے، وہ ایران، گویا کہ ایک طرح سے جو علاقہ کہلاتا ہے ایران، عراق، تو ایران کا یہ درمیانی حصہ، ایران والا حصہ، یہ اس کی حکومت کے حصے میں آیا۔ تو ہلاکو خان کا جو بیٹا تھا یہ تقودرا خان، اس نے اپنے بھائی کی بعد، ہلاکو کے بعد اس کا بیٹا باقا خان بنا، تو اس کے بعد یہ تقودرا خان جو تھا یہ مسلمان ہوا۔ لیکن اس کی زندگی میں اس کے بعد آخر میں بغاوت ہو گئی، اور پھر تقریباً لوگ جو ہے اور اس کی قوم جو ہے واپس اپنے آبائی دین کی طرف پھر گئی۔ لیکن پھر ان کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا ہی ایک اہم حکمران جو گزرا ہے غازان، وہ جو پڑپوتا تھا چنگیز خان کا، اور یہ ترک امیر توزون جو المعروف ہوا ہے، معروف جو یعنی المعروف تھا، یہ نوروز یا نواز بیگ کے نام سے اس کی تاریخ میں آتا ہے، اس کے کہنے پر اور اس کی گفتگو کے نتیجے میں یہ غازان جو تھا یہ مسلمان ہوا۔ تو یوں چنگیز خان کی نسل کی یہ جو دوسرے بیٹے کی لڑی چلی ہے، یہ جو پڑپوتا تھا یہ بھی اسلام لے آیا۔ تو یہ 2 نسلیں تو اس طرح سے آئی۔ اور تیسرا اس کا بیٹا تھا چغتائی خان، یہ جو درمیانی علاقہ تھا یہ اس میں چغتائی خان حکمران تھا چنگیز خان کی حکومت کا۔ اس کا جو پوتا تھا براق خان، ایک وہ تھا پہلے والے کا جو تھا جوجی کا، وہ برکا تھا، یہ جو تھا چغتائی کا بیٹا براق خان، یہ جو ہے وہ ایمان لایا ہے۔ لیکن اس کے جانشین بھی واپس جو ہے وہ مرتد ہو گئے۔ پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے مشرین، وہ بھی اس کی نسل میں سے قابل جو ہے وہ آدمی گزرا، وہ اسلام لے آیا۔ لیکن اس کے بعد پھر سلطنت کمزور پڑ گئی، دوبارہ سے لوگ پھر گئے، کسی نے بت مت اختیار کیا، عیسائیت اختیار کی، اور ان ساری جب یہ پھرتے تھے تو عیسائیوں کو بڑا موقع مل جاتا تھا۔ لیکن یہاں تک تھا کہ یہ جو صوبہ کاشگر تھا، تابہ خاک کاشگر، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر، یہ جو کاشگر کا علاقہ ہے، یہاں پر جو اس کا حکمران تھا، یہ جو ہے اس نے خود مختاری اختیار کر لی۔ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق قائم ہوا ہے، یہ شیخ جمال الدین جو بخارا سے آئے ان کا۔ واقعات میں اس سے 2 طرح کے ملتے ہیں کہ شیخ جمال الدین جو بخارا سے آئے تو سفر کر رہے تھے، تو اچانک اس کی یعنی نادانستگی میں اس کی چراگاہ میں یا جو شکارگاہ تھی اس میں جا نکلے، وہاں یہ شکار کھیلنے آیا ہوا تھا، تو وہاں ان کی ذرا جھڑپ سی ہو گئی،
اور انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم میری جو ہے وہ شکارگاہ کے اندر اور اس چراگاہ کے اندر جو ہے لائے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں، ہم تو ایک تجارت کرنے آئے تھے اور اس طرح سے یہاں سے گزر رہے تھے، ہمیں کیا معلوم کہ ہم ایک اجنبی یا ایک آپ کے علاقے کے حدود میں داخل ہو گئے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے ان سے ملاقات کی، بلکہ سختی برتی اور کہا کہ ذرا تم بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا یہ میرا کتا بہتر ہے، اور میں واپس آ کر تم سے پوچھتا ہوں۔ اور جب یہ واپس آیا شکار کھیل کر تو اس نے پوچھا، سوچے تو ان کا ہاں کہ اگر تو ہم اپنے ایمان پر قائم رہے تو ہم بہتر ہیں، ورنہ ہم سے یہ کتا بہتر ہے۔ اب اس پر وہ چونکا، حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، اور اس سے ان سے پوچھا کہ یہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ تو انہوں نے دعوت دی، تو اس نے کہا کہ بات تمہاری سب ٹھیک ہے، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن ابھی اس بات کو پوشیدہ رہنے دو، ابھی سلطنت کے اندر افراتفری ہے، میں نے ایک صوبے کو جو ہے وہ اس کا آزادانہ حکمران ہوا ہوں، مجھے غلبہ پا لینے دو، پھر میں یہ کام کروں گا۔ لہٰذا شیخ جمال الدین صاحب واپس چلے گئے، اور پھر مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین کو بھیجا ہے، چونکہ جب واقعتاً حکمران بن چکا تھا تو اس نے آ کر یہ جو ہے تغلق تیمور کو، جو اس وقت اس کا بیٹا تھا، اس کو جو ہے یہ ساری بات یاد دلائی۔ بہرحال اس سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اب ایک واقعہ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ وہ ملاقات نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے اس کے خیمے کے پاس آذان دینی شروع کی، تو اب اس آذان سے یہ ڈسٹرب ہوا، اس نے کہا یہ کون ہے جس نے ہمارے آرام میں جو ہے وہ خلل اندازی کیا، مخل ہوا ہے، اور اس کو بلا کر وہی بات ہوا کہ وہ ایک یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ تم بہتر ہو یا یہ میرا کتا بہتر ہے؟ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ اور اس پر ایک تو یہ ہے کہ نہیں یہ واقعہ اسی طرح سے ہوا، اور دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے آ کر اسے یاد دہانی کرائی اور وہ بھی پھر اسلام لے آیا۔ تو یہ تیسری شاخ جو تھی چغتائی والی، یہ بھی اسلام سے منور ہوئی۔ چوتھا بیٹا چنگیز خان کا تھا اگتائی خان، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے مشہور بادشاہ گزرے، منگو خان، قبلائی خان۔ تو قبلائی خان کا پوتا جو تھا انندہ خان، وہ اسلام لایا تھا۔ تو یوں یہ چنگیز خان کی اولاد میں سے جو اس کے چاروں بیٹے تھے، یعنی جوجی خان، اور پھر اس کے بعد جو یہ رہا ہے ہلاکو، وہ کی ایک جو حکومت رہی، اور پھر چغتائی خان جو اس کا بیٹا رہا، اور پھر اگتائی خان، یہ چاروں کی چاروں چنگیز خان کی جو نسل تھی یہ ایمان لے آئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ایک آدمی علاقہ فتح کر لے، لیکن اگر نظریہ نہ ہو تو وہ جلد ہی مصلوب ہو جاتا ہے، جلد ہی مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی عسکری غلبے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک نظریاتی غلبہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں تک ہم اگر دیکھیں تو پہلا 1000 برس یا پہلا حصہ جو عالم عرب کے متعلق تھا، اس کے اندر یہ جو کوششیں ہوتی رہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آئندہ انشاءاللہ العزیز ہم بر عظیم پاک و ہند میں جو احیائی کوششیں ہوئی، ان احیائی کوششوں سے لے کر پاکستان بننے سے گزر کر آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز آئندہ گفتگو ہوگی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہے وہ نواز اسٹوڈیو کا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا